कल कौमी सलामती की छतरी तले अरकान पार्लियामान और तमाम वफाकी इकाइयों के सरबराहों का एक इकट्ठ हुआ। फौजी क़यादत की जानिब से पाकिस्तानी तालिबान से अमन मुज़ाकरात, अफगान तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात और अहम ममालिक बशमूल अमरीका, चीन और भारत से मुतालिक मसाइल और पॉलिसी पर गुफ्तगू हुई। इस इजलास का क्या नतीजा निकला और इस इजलास में कौन से मामलात पर दर्ज हरारत बुलंद हुआ? चिड़िया की तो बचत हो गई, लेकिन सेठी साहब का जिक्र खैर भी हुआ। जानेंगे सेठी साहब से। आज कौमी असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत को शिकस्त दी है। कल मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में क्या मुमकिन है? आज सेनेट में मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मान लिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान से बाहर और अंदर क्या कर सकती है, जानेंगे सेठी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, आप क्या लंदन में मौजूद हैं? पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी में इजाफा हो गया, बड़ी हलचल देखने में आ रही है। कल की जो ब्रीफिंग थी उसकी खबरें तो बाहर आ रही हैं, अगरचे ये इन कैमरा ब्रीफिंग थी, उसकी खबरें बाहर आ रही हैं, चह मगोइयाँ हो रही हैं, अपोजिशन की एक्टिविटी बढ़ गई है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ज़रा इससे हटके है। जैसे आज के अखबारों में रिपोर्ट हो रहा है, क्या सब कुछ कल वैसा ही हुआ? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब 40 मिनट तक बोले, अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी कोई अहम बात की, बिलावल भुट्टो और किसके दरमियान मुबाहिसा हुआ, मुकालमा हुआ, वो क्या इश्यूज़ थे और ब्रीफिंग किस किस मामले पर दी गई। इन सवालों के जवाब हमें आपसे दरकार हैं। ज़रूरी है कि आपकी चिड़िया ने क्या खबर वहाँ से पिक की, हमें बताएं कि कल एजेंडे में क्या था इस इजलास के, जो कि 5.5 घंटे तक जारी रहा। देखिए, वो तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो हमें सबको सुनने में आया कि DGISI ने ब्रीफिंग की अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, US पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर एंड मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं TTP के साथ। तो ये सारी चीज़ें कल डिस्कस हुई। उसके बाद फिर सवाल जवाब हुए और उस सवाल जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ फरमाया और बिलावल भुट्टो साहब ने भी, और फिर जनरल बाजवा जो कि बिग बॉस हैं, उन्होंने फिर सवालों के जवाब दिए। और उनका एक स्टाइल है, उस स्टाइल में वो जाते जाते एक ठकाक लगा भी जाते हैं ज़ाती तौर पे किसी को, तो वो भी मुझे सुनने में आया, वो भी हुआ है। तो बहरहाल उसके बाद शेख रशीद साहब ने जो जाते जाते एक उड़ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें उन्होंने कहा जी कोई इत्तेफाक किसी चीज़ पे नहीं हुआ, कोई फ़ैसले नहीं हुए, मगर बातें हुई हैं, अच्छी बातें हुई हैं, माहौल बड़ा अच्छा था। तो अब तो हम यही सुनने में आ रहा है कि वो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होगी इन सब चीज़ों के ऊपर, और फिर आगे बात बढ़ेगी अगर बढ़नी है तो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरार का तस्करा हो रहा है, किस मामले पर उनके वो उलझे, क्या हुआ, कौन सा इशू था? देखिए, बिलावल ने काफ़ी तरीके के साथ सवाल पूछे और कड़वे सवाल पूछे कि ये जो आप अमन की दास्तान हमें सुना रहे हैं TTP के साथ, TTP का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने इतने बंदे मारे हैं, इस किस्म की हरकतें की हैं, अभी भी वो लगे हुए हैं, और आप लोग खुद ही कहते थे कि ये टेररिस्ट है, और अब आप इनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पहले मुज़ाकरात कैसे फ़ेल हुए, और ये पूरी एक तारीख़ है। अब उसको कैसे आप नज़रअंदाज करके और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और आपका क्या ख़्याल है, आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे? हम तो इत्तेफाक नहीं करते आपके साथ। बेसिकली ये उनका कहना था कि आप टेररिस्ट के साथ, ब्लैकमेलर्स के साथ आप कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं। मगर और ठीक ठाक बातें की उन्होंने, जो कि अगर पार्लियामेंट में मौका मिलेगा तो वो फिर वो दोहराएंगे वो बातें। मगर मेरा ख़्याल है आप थोड़ी सी शरारत करना चाह रही हैं, और आप शायद ये चाह रही हैं कि मैं ज़िक्र करूं उस चीज़ का जिसका जवाब फिर जनरल बाजवा ने दिया। शायद आपका इशारा उस तरफ है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो मासूम सवाल करूंगी, आप जवाब देंगे। हाँ, आपके सवाल मासूम ही होते हैं। चलें ठीक है, फिर मैं ही एक कल्प्रिट बन जाता हूँ। उसमें फिर जो सुनने में ये आया कि जनरल बाजवा ने आगे से ये कहा कि भाई आप भूल गए हैं कि टेररिस्ट के साथ मुज़ाकरात होते हैं, माफ़ियाँ भी दी जाती हैं, रियासत आगे भी बढ़ती है, और ये सब कुछ होता है तारीख़ में। और उसका हवाला फिर उन्होंने अल-ज़ुल्फ़िकार का दिया। उन्होंने कहा कि फिर अल-ज़ुल्फ़िकार भी तो थी ना आप लोगों में से, तो फिर उसका भी तो फिर हमने उसको भी तो छोड़ दिया ना, बात उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो इस किस्म की बात की उन्होंने। अच्छा, मुझे जो हैरानगी की बात है, दो बातें हैं इस पर।
ایک تو یہ کہ جنرل صاحب نے یہ الذوالفقار کا ذکر کیوں کیا، کیوں کیا؟ کہ یہ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ریلیونٹ نہیں ہے، میں ایکسپلین کرتا ہوں کیسے ریلیونٹ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ افسوس مجھے اس بات کا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پھر نہ بلاول کی طرف سے نہ اور جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جنرل صاحب کو۔ اچھا اب میں بات کرتا ہوں اس پہ، وہ تو جواب نہیں دیتے، میں جواب دے دیتا ہوں۔ مگر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور پیپلز پارٹی جب مرتضیٰ بھٹو اور ان کے بھائی صاحب نے انہوں نے جب یہ الذوالفقار ایک آرگنائزیشن کریٹ کی جس کا مقصد تھا جنرل ضیاء کے خلاف مہم چلانا، اور اس سے ہائی جیکنگز بھی ہوئیں، یہ بھی ہوا اور انہوں نے تسلیم بھی کیا، تو پیپلز پارٹی خصوصاً بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا اس سے، اتنا دور کر لیا تھا کہ ان کے تلخیاں ہو گئی تھیں مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ اور اپنی والدہ نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ، کیونکہ والدہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی مرتضیٰ کو، اور بے نظیر صاحبہ کا جو کانفلکٹ جو ہوا دونوں بھائیوں کے ساتھ وہ اسی کے لیے ہوا کہ ہم ایک پرامن پارلیمنٹری اور جمہوری راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، خواہ ہمارے خلاف یہ غیر آئینی راستے استعمال کیے جا رہے ہیں، مگر ہم ٹیررزم کی طرف نہیں جائیں گے، ہم کبھی بھی ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس قسم کی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ تو بہت زبردست بات تھی، یہ پیپلز پارٹی والوں کو جنرل باجوہ کو یاد دلانی چاہیے تھی۔ ہماری سیاسی جماعت اور ہمارے لیڈرز نے کبھی بھی الذوالفقار کو سپورٹ نہیں کیا تھا، اور ہم نے تو انفیکٹ بھائی اور بہن کے درمیان ایک ایشو بن گیا تھا یہ، جس کی وجہ سے پھر بہت سی تلخیاں ہوئیں۔ تو آپ کیسے ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہی کے درمیان میں درمیان میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، مشرف بھی آپ ہی کے درمیان میں تھا، ضیاء الحق بھی آپ ہی کے درمیان میں سے تھے، ایوب خان بھی آپ ہی کے درمیان میں تھے، تو اب آپ رہنے دیں یہ کون کس کے درمیان میں تھا۔ آپ ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے، ہمارے پریڈیسیسرز جو ہیں وہ کیا فیصلے کرتے رہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہماری قیادت تو آج یہ فیصلے کر رہی ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ یہ جواب بالکل درست تھا اور بنتا بھی تھا۔ لیکن یہ بھی خبریں ہیں کہ باس تو باجوہ صاحب نے کسی اور کو قرار دیا۔ عائشہ آپ باز نہیں آ رہی ہیں، آپ باز نہیں آ رہی ہیں، صاحب آپ ان کو باس کہہ رہے ہیں، وہ کسی اور کو باس سمجھتے ہیں، اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں۔ اچھا آپ وہ اس باس کی بات کر رہے ہیں آپ۔ اچھا ہاں، میں نے سنا یہ بھی پوچھا گیا کہ جی میرا خیال ہے حیدری صاحب تھے جنہوں نے یہ سوال پوچھا کہ جی آپ ہر جگہ پہ عمران خان صاحب کو ساتھ ساتھ لے کے پھرتے ہیں، یا ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ آپ کو ساتھ ساتھ لے کے پھرتے ہیں، تو آج کیا بات ہے کہ آج کیوں نہیں وہ یہاں تشریف لائے، حالانکہ یہ گورنمنٹ کی بریفنگ ہے اور آپ تو محتاط ہیں ان کے۔ تو میرا خیال ہے آگے سے جواب یہی ملا کہ میرا خیال ہے وہاں آپ ڈیٹیل تو مجھے نہیں پتہ، کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا آپ کے دوست پرائم منسٹر صاحب کی طرف ریفرنس دے کے، اور آگے سے جواب یہ ملا میرے تو وہ باس ہیں یا میں ان کا ماتحت ہوں، تو میں ان کا جواب نہیں دے سکتا، اگر وہ نہیں آئے تو ان سے پوچھیے وہ کیوں نہیں آئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کی باتیں بھی ہوئیں وہاں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بگ باس کون ہے، باس کون ہے اور بگ باس کون ہے۔ اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ وہاں کیا کہاں بات ہوئی، کس کے معاملے پر بات ہوئی، کچھ فارن پالیسی بھی آبویسلی ڈسکس ہوئی ہے، امریکہ، چائنا، پھر افغانستان کے ایشو پر بھی بریف کیا گیا۔ بیچ میں سٹی صاحب آپ کا تذکرہ کیسے آیا، کس نے کیا، کیوں کیا؟ اچھا ویری گڈ، کمال ہے، بڑی تم تیز ہو، ہر چیز کا جواب ہے تمہارے پاس۔ اچھا اس بات کا جواب نہیں ہے کہ آپ کو کیوں یاد کیا گیا۔ اچھا ہاں چلے پھر مجھے سنا میں نے کہ مجھے بھی یاد کر لیا۔ ایک تو بات ہے مجھے بڑا فخر ہوا کہ جنرل باجوہ کو کبھی کبھی میں یاد آتا ہوں، آنیسٹلی، بیکاز مجھے بڑے یاد آتے ہیں، میری ان سے بڑی اٹھک بیٹھک بھی رہی ہے، جب کہ کرکٹ میں چلا رہا تھا تو انہوں نے میری بڑی مدد کی اور بڑی حوصلہ افزائی کی، اور میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید پی ایس ایل بھی نہ ہو سکتا اور شاید پاکستان کرکٹ واپس بھی نہ آتی۔ تو اس لیے مجھے تو بڑے یاد آتے ہیں، اور یہ بھی مجھے یاد آتے ہیں کیونکہ میں نے سب سے پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ وہ آرمی چیف بننے جا رہے ہیں۔ اس وقت بڑے خطرے تھے، اگر یہ نہ بنتے کوئی اور بن جاتے تو وہ جو نئے بنتے انہوں نے مجھے معاف نہیں کرنا تھا، تو یو کین سے آئی اسٹک مائی نیک آؤٹ فار ہم۔ اور بائی دا وے وہ ہمیشہ ہی از بین ویری کائنڈ ٹو می۔ تو اب انہیں میں یاد آ گیا، پتہ نہیں کیوں، تو انہوں نے پھر سنا میں نے کہ یہ کہا کہ
ہم نے تو الذوالفقار کو بھی معاف کر دیا تھا، اور دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا. اور پھر نجم سیٹھی کو بھی تو ہم نے چھوڑ دیا تھا، معاف کر دیا تھا نا. مطلب یہ کہ حوالہ دے رہے تھے کہ 1975 میں جب بھٹو صاحب کا دور تھا اور بھٹو صاحب نے ایک کنسپریسی کیس بنایا تھا سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز بلوچستان اور نیشنل اور کہ اس وقت نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کی اسمبلی کے، اور سب کو غدار قرار دے دیا اور ان کے خلاف ایک ٹرائل شروع کر دی، حیدرآباد کنسپریسی کیس، جس کے اندر آپ کا خاکسار اور کچھ اور بھی اسی قسم کے لوگ ان کو بھی ملوث کر لیا اور ان کو بھی چارج کر دیا تھا غداری سے. اس میں جو 2 ایم این ایز، 2 چیف منسٹرز تھے، 2 گورنرز تھے اور کوئی 25 کے قریب ایم این ایز ایم پی ایز تھے اس حیدرآباد کنسپریسی کیس میں جو بھٹو صاحب نے لانچ کی تھی. اور اس میں حبیب جالب بھی تھے تقریب وہ، اور آپ کا خادم بھی تھا، اور اس میں معراج محمد خان بھی تھے مزدور لیڈر، اور اس میں اور 1-2 لوگ ایسے بھی تھے جن کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا، سوائے یہ کہ ایک جمہوریت کے لیے اور ایک آئینی حقوق کے لیے وہ لڑ رہے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ آئین کی تحفظ کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ. انہیں کیا پتہ تھا کہ اس ملک کے اندر جو آئین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں ان کو محب الوطن کہا جاتا ہے، اور جو آئین کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لڑتے ہیں اپنے حقوق کے لیے ان کو غدار کیا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے. اور پھر اسی لیے ایسے کیسز چلتے بھی نہیں ہیں، اور جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو ان کو ہیروز قرار دیا جاتا ہے. اور جو آئین توڑتے ہیں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، ان کو تاریخ کوئی اچھے طریقے سے یاد نہیں رکھتی. تو اگر میرا ذکر انہوں نے کیا تو شاید اس کی کلیریفیکیشن یہ ہے کہ ہم ان محب الوطنوں سے ہیں جو کہ آئین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے رہے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور پھر جاتے جاتے یہ کہہ دیں کہ اس وقت بھٹو صاحب کی حکومت نے یہ کنسپریسی کیس بنایا تھا جو کہ سراسر جھوٹ تھا، اور اسی لیے اس کو ختم کرنا پڑا. اور وہ لوگ جن کے ساتھ جن کو پھر بعد میں رہا کیا گیا، وہ تو پھر ان کے ساتھی بن گئے تھے. ان میں سے بہت سے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیا انہوں نے اور ساتھی بن گئے. ہم تو خیر نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، تو اس لیے جن لوگوں نے احتجاج کیا تھا ان کا تو میں سمجھتا ہوں سنہری لفظوں میں لکھا جانا چاہیے. لیکن ایک اور نوٹ پہ جو میٹنگ کے دوران بات ہوئی وہ ہے اکانومی. اس وقت جو سب سے بڑا ایشو اس ملک کو درپیش ہے. ماضی میں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران یہ کہا گیا کہ معیشت اگر بری نہیں ہے تو اتنی اچھی بھی نہیں ہے. تو کیا اس میٹنگ میں معیشت پر یہ بات ہوئی کہ معاشی حالت اس قدر بری ہے کہ دفاعی معاملات میں ہمیں مشکلات درپیش ہیں؟ سیٹھی صاحب دیکھیے، یہ آج سے نہیں، یہ کبھی کافی عرصے سے جنرل باجوہ یہ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے نارملائزیشن ود انڈیا کی بات بھی کی تھی تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے اتفاق نہیں کیا تھا. ہم جیسے لوگوں نے اتفاق کیا تھا کہ ہمیں اس وقت ایک قومی اتحاد کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ساری جگہ جہاں ٹینشنز ہیں اس کو کم کرنا ہے. یہ ریاست کا کام ہوتا ہے. ریاست آگے بڑھتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے، سائڈ پہ جاتی ہے اپنے آپ کو اور اپنی عوام کو بچانے کے لیے. کبھی وہ اگریسو ہوتی ہے، کبھی وہ پیچھے ہٹتی ہے، 1 قدم پیچھے 2 قدم آگے، کبھی 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے. تو یہ بہت بڑا انیشیٹو تھا جنرل صاحب کا، جنرل باجوہ کا، کہ جی انڈیا کے ساتھ بھی نارملائزیشن کرنی ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے بنا کے رکھنے ہیں، اور سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے بنا کے رکھنے ہیں. یہ ہماری ریاست کا تقاضا ہے. اچھا، اب میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی تو یہی ہمیشہ پالیسی رہی ہے. انفیکٹ اگر کسی نے اس پالیسی کو ڈیسٹیبلائز کیا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حصوں نے کسی وقتوں پہ اس کو ڈیسٹیبلائز کیا تھا. میاں صاحب نے تو پچھلے 10 سال میں امن کی بات ہی کی تھی، مگر اس سے پہلے ضرور کچھ اور حالات تھے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہاتھ نہیں بٹایا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے جا کے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر لیے، اور اس کے بعد جا کے امریکہ کے ساتھ بھی خراب کر لیے، ایبسولوٹلی ناٹ وغیرہ. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کا ذکر تو آتا ہے، سوالوں میں آیا ہے. جواب اب جو ملے ہیں وہ یہی ہیں کہ جی دیکھیے،
ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ بنا کے رکھی جائے. حالات ہمارے بڑے مشکل ہیں, ہم لڑائی جھگڑے اب اس وقت نہیں افورڈ کر سکتے. افغانستان میں بہت سے سنگین حالات ہیں, ہماری معیشت کے بڑے برے حالات ہیں, بارڈرز کے اوپر ٹینشن ہے, ٹیررزم ہو رہی ہے, اور یہاں بڑے بڑے ممالک کے ساتھ جہاں سے ہمیں امداد ملتی ہے, جہاں سے ہماری تجارت ہوتی ہے, جن کے ساتھ ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں اور اس کے بغیر ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے, تو ان کو اکسانا, ان کو ناراض کرنا, اٹس ناٹ گڈ پالیٹکس. میرا خیال ہے اس کی طرف اشارہ ہوا, اس سے زیادہ وہ اشارے سے زیادہ کر بھی نہیں سکتے تھے وہ. مگر ظاہر ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ایسا اشارہ ہوا, یہ ہوا ہے, پہلے بھی ہوا ہے, اور جب موقع ملتا ہے تو ہوتا ہے. مگر ظاہر ہے اگر پرائم منسٹر صاحب تلے ہوئے ہیں کچھ اور کرنے کے لیے اور وہ اپنی زبان کی نہیں لگا سکتے, تو پھر ایک حد تک ہی بندہ جنرل باجوہ کی پوزیشن میں جو ہو وہ کہہ سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ کہہ بھی نہیں سکتے. جنرل باجوہ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کچھ اور کہہ سکیں, بس وہ اشاروں میں بات کر سکتے ہیں. لیکن ان اشاروں سے اپوزیشن نے کیا گرین سگنل مطلب لے لیا؟ ہم اس پر سیٹھی صاحب سے ان کی رائے جانیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. کل یہ جب بریفنگ ہوئی تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب, جیسے کل ان کی باڈی لینگویج پر بات ہوئی, جب وہ باہر آئے تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, لیکن بعد میں انہوں نے اپوزیشن کو بٹھایا اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں, اور وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی, اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ حکومت کے خلاف مل کر تحریک چلائی جائے گی. پیپلز پارٹی کیونکہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, تو اس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کو جوائن کر سکتی ہے. آج پھر اس شائعے پر شہباز شریف صاحب نے مدعو کر رکھا ہے اراکین سینیٹ اور قومی اسمبلی کو, جس میں اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی پر بات کی جائے گی. لیکن ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قمر زمان کائرہ صاحب, جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, وہ میاں نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, پہلے وہ سنوائیں گے. ایک مفاہمتی اور ایک مزاحمتی. مفاہمت کس سے ہے؟ مفاہمتی بیانیہ ہے, پہلے تو یہ ہے نا, تو کس کے ساتھ ہے؟ ووٹ کو عزت دو اگر مزاحمت ہے تو دوسرا مفاہمتی بیانیہ کیا ہے؟ تو میں اس کنٹرڈکشن کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے اپنے اندر سے یہ دوری ختم کر لیں, یہ دوری ختم کر لیں قوم کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ. اچھا سیٹھی صاحب, بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ نقطہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تھوڑی نرم پڑی ہے, جبکہ دوسری طرف قمر زمان کائرہ صاحب, جو کہ بہت سوچ سمجھ کے نپی تلی بات کرتے ہیں, ہمیشہ بے مقصد بات نہیں کرتے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ مخلص ہیں تو اپنی پوری جماعت سے یہ بیان دلوائیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ کسی اور قسم کے مذاکرات کا حصہ نہیں ہے, کہیں اور ان کی بات چیت نہیں ہو رہی, کہیں اور لائن نہیں مل رہی, مفاہمتی بیانیہ وہاں کام نہیں کر رہا جہاں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. یہ کیا چل رہا ہے سیٹھی صاحب؟ کائرہ صاحب کی عادت ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ ایک آدھ کھڑکا دیتے ہیں پوائنٹ سکورنگ میں. اچھا, اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ الزام لگ رہا ہے کائرہ صاحب کی طرف سے کہ یہ جو دو بیانیے چل رہے ہیں نون لیگ کے اندر, یہ صاف کریں بات کو. اچھا, اب تو الزام تو پیپلز پارٹی پہ بھی لگ رہا ہے نا, تو میرا خیال ہے یہ جو اس قسم کی جو پوائنٹ سکورنگ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. مگر سیاسی جماعتیں ایک طرف اتحاد بھی کرتی ہیں کچھ کامن مقصد کے لیے, اور جہاں پھر اپنے اپنے ووٹروں کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے اور ان کو برقرار رکھنا ہوتا ہے اور اپنی کنسٹیٹیونسی کو بھی اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے, تو پھر اپنے دشمن کے ساتھ, پرانے دشمن کے ساتھ آپ پھر وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. دیکھیے نا, ڈونٹ فرگیٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپوزٹ کیمپس کی تھی نا, اور رہی ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری, جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے اور اس کے بعد پھر نون لیگ کے ساتھ. تو یہ پی ٹی آئی والے تو جسے کہتے ہیں نا نیو کمرز ہیں, اور پتہ نہیں یہ لاسٹ بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے. جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے اگلی الیکشن تک. تو اب کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کوشش کر رہے ہیں کہ لائنز آف کمیونیکیشن کھلیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, بیکاز جب تک اسٹیبلشمنٹ کوئی راستہ نہیں کھولے گی تو اس وقت تک کوئی راستے بند ہی رہتے ہیں. نواز شریف صاحب اپنے بیانیے پہ برقرار ہیں, شہباز شریف صاحب ہاتھ پیر مار رہے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اب موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی طریقے کے ساتھ ایک دراڑ لائی جائے, ایک سیاسی طور پہ ایک ٹیکٹک استعمال کیا جائے, عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑ لائی جائے. اسٹیبلشمنٹ یہ جو جپا ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کو, اس سے دور ہو, اس سے نقصان ہو رہا ہے سب کا. تو مطلب ہے اس میں یہ دیز آر آل پولیٹیکل گیمس, تو یہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. مگر اب آپ نے دیکھا نا, جب کامن مقصد ہوتے ہیں تو پھر وہ اب
سنا میں نے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے اب اپوزیشن لیڈر ان دا سینٹ نون لیگ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. پہلے تو وہ نہیں مانتے تھے, شاید اب مان لیا ہے. شاید یہ بھی بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے, ایک اچھی کنسیشن ہے. کاش کہ یہ پہلے ہو جاتی, اس وقت نہ یہ لڑائی جھگڑے ہوتے. مگر میرا خیال ہے اس وقت پیپلز پارٹی تیار نہیں تھی وہ راستہ اختیار کرنے کے لیے جو راستہ نون لیگ اختیار کرنا چاہ رہی تھی. اب تیار ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. اس کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہ نون لیگ کے پی ٹی آئی کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ٹینشن, بہت سخت ٹینشن ہو چکی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اب کتراتی ہے یہ کہنے کے کہ ہم اسی صفحے پہ ہیں, سیم پیج پہ ہیں. تو اب شاید پیپلز پارٹی کو احساس ہوا ہے کہ نون لیگ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب ہو گئی ہے. اب شاید وہ ساتھ چلنا چاہیں, مگر ابھی بھی وہ جب تک پکی گارنٹیز نہیں ملیں گی وہ ابھی بھی پورا بھرپور طریقے سے نون لیگ کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور میں جاتے جاتے یہ بات کہہ دوں کہ نون لیگ کے اندر بھی جو ایشوز چل رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے, کچھ ان کے آپس میں پرابلم شروع ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے. دیکھیں کہاں تک چلتے ہیں وہ. اگر کوئی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ظاہر ہے وی ول اسٹرائک ویل دی آئرن از ہاٹ. عوام تو تیار بیٹھی ہے, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو وہ اب کب آئے گا, کیسے ہوگا, وہ دونوں سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی دیکھ رہی ہے. نون لیگ یہ دیکھ رہی ہے کہ اب یہ احتجاج ہوا, ریلیز ہوئیں, بڑے بڑے جلسے ہوئے, اور اس کے بعد دسمبر میں لانگ مارچ ہوئی, تو آپ پہنچ گئے اسلام آباد, تو وہاں جا کے کریں گے کیا؟ اگر اس وقت بھی عمران خان صاحب نہیں بات مانتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ گھر واپس آ جائیں گے یا آپ وہاں بیٹھ جائیں گے؟ زیادہ دیر تو آپ بیٹھ نہیں سکتے. تو احتجاج تو ہو گیا اپنی جگہ پہ, کیا اس کے ساتھ ایک نئی الیکشن کال ہو جائے گی؟ نو. تو اشارے مطلب ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا اس حد تک ہونا پڑتا ہے جس حد تک گورنمنٹ جو ہے ہل جائے. یہ ڈیمونسٹریشنز کے ساتھ گورنمنٹ نہیں ہلتی. اب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ سوال آئے گا کہ ریزگنیشنز کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اب وہ ایک بالکل نئی بال گیم ہے کہ جی ریزگنیشنز کر کے باہر آنا ہے اور پھر آ کے باہر کیا کرنا ہے. ارے بھائی, جو آپ اب باہر کر سکتے ہیں کیا اس وقت کوئی نئی چیز آپ کریں گے ریزگنیشنز کے بعد باہر آ کے؟ ابھی تو آپ باہر بھی لڑ رہے ہیں اور آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی لڑ رہے ہیں, پھر تو پارلیمنٹ کا آپ کو پلیٹ فارم ہی نہیں ملے گا. جتنے زیادہ پلیٹ فارم ہونے چاہیے. تو یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے اگینسٹ ریزگنیشنز. تو پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں, ایک دو پلیٹ فارم ہیں, ہم کیوں ایک پلیٹ فارم چھوڑ دیں, باہر آ جائیں. اور جو تو اب باہر تو ابھی بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہاتھ میں. تو مطلب ہے کہ وہ بھی ایک اچھا پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ نون لیگ کے اندر بھی یہ چیز چل رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی چلے لانگ مارچ کریں اور جا کے ریزائن کر دیں وہاں سے. کچھ لوگ کہتے ہیں ریزائن کر کے کی کریں گے, باہر آ کے مکھیاں ماریں گے. تو کم از کم ابھی پارلیمنٹ کے اندر بھی تو اسی لیے اب جو لیٹسٹ جو بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اب پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ایک اتفاق ہونے جا رہا ہے کہ اب عمران خان کو نہیں چھوڑنا. پیپلز پارٹی تو پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہتی تھی. نون لیگ نے اب سوچا ہے کہ ابھی فار دا ٹائم بینگ لیٹس فوکس آن عمران. اگر ابھی پھر بھی اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ نے گڑبڑ کی اور عمران کی حمایت کرنے کی کوشش کی تو پھر ٹھیک ہے, ویل گو بیک ٹو اٹیکنگ دی اسٹیبلشمنٹ. اور اگر اسٹیبلشمنٹ دور ہوتی ہے اور گورنمنٹ کو کہتی ہے آپ نے پاؤں پہ کھڑے ہوں, ہم نہیں آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے, تو پھر ٹھیک ہے عمران کو اٹیک کریں آپ. تو یہ سچویشن ہے. یعنی اپوزیشن احتجاج کر کے ذرا لچک کو ٹیسٹ کرے گی یا پیج میں دراڑ کو ٹیسٹ کرے گی. تو اس کا مطلب ہے یہ جو جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے سیٹھی صاحب, اس میں بابر اعوان صاحب نے بتایا کہ قانون سازی ہو سکتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر اور آئے ووٹنگ کے معاملے پر بھی اور کلبھوشن جادو کے معاملے کو لے کر بھی. اسی پر اسٹیئرنگ کمیٹی اپوزیشن کی بن گئی اور اس کے آگے 2 کمیٹیز بنا دی گئی ہیں جو کہ یہ قانون سازی کے حوالے سے معاملات کو دیکھیں گی. حکومت کا ٹف ٹائم شروع ہونے والا ہے آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں؟ پارلیمنٹ گرم ہونے جا رہی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. سینٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اب مل کے لڑائی جھگڑے ہوں گے. وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے کھڑے ہوں گے اور وہاں پی ڈی ایم آپ کو نظر آئے گی. آپ کو جہاں پی ڈی ایم نظر نہیں آتی ہے وہ ریزگنیشنز ایشو کے اوپر ہے, اور میرا جو انفارمیشن ہے وہ نون لیگ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے ریزگنیشن ایشو کے اوپر, اور مولانا بھی چپ ہیں اب. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب زیادہ اتفاق ہوگا. اور یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں نا, قائرہ صاحب نے یہ کہہ دیا, بلاول کچھ کہہ دے گا, شہباز شریف صاحب کچھ نہیں کہیں گے, کوئی اور نون لیگ کا کوئی بندہ اٹھ کے کچھ کہہ دے گا, شاید خاقان اگاسی صاحب کچھ کہہ دیں. تو یہ چلتا رہتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ میکس اینی ڈفرینس اوور آل. جو ہے یہ اچھا ہے, ذرا ہمیں کچھ کہنے کو مل جاتا ہے, پروگرام بن جاتا ہے ہمارا, 4 پیسے بن جاتے ہیں, اف یو نو واٹ آئی مین.
پیسے 4 ہی بنتے ہیں سیٹھی صاحب. شکریہ آپ نے اس معاملے پر بتا دیا کہ اور پھر اس کے بعد جو باتیں ہوتی ہیں اس پر ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے آپ کے سوالوں کی اور سیٹھی صاحب سے جانیں گے آپ کے سوالوں کا جواب. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب اس سیگمنٹ میں جو دونوں سوال ہیں وہ سیاست سے ریلیٹڈ ہیں. سیٹھی صاحب پہلا سوال آپ کو سنواتے ہیں. السلام علیکم, میں محمد امین خان لاشاری بات کر رہا ہوں. میرا سیٹھی صاحب سے سوال ہے کہ اب جب کہ پی ڈی ایم دوبارہ سے لانگ مارچ کا پلان بنا رہی ہے اور اس وقت الیکشن کمپین کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو اس ماحول میں ان کی یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگی یا پہلے کی طرح سے ٹھوس ہو جائے گی؟ دوسری بات یہ کہ اگر اس وقت یہ لوگ لانگ مارچ کی بجائے اپنے ووٹرز کے ساتھ جا کے الیکشن کمپین کریں, وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا یا آپ کے خیال میں کیا بہتر ہوگا ان کے لیے؟ پلیز سیٹھی صاحب کیا کریں, سیاسی جماعتیں انتخابی مہم چلائیں یا لانگ مارچ کریں؟ آپ کا مشورہ کیا ہے یا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انتخاب کسی بھی وقت ہو سکتا ہے یا اپنے وقت پر ہوگا؟ دیکھیے, سب کا اس وقت تجزیہ تو یہی ہے کہ جس قسم کے حالات ڈیولپ ہو چکے ہیں اور جو معیشت کا حال ہے اور جو عوام میں غصہ ہے اور جو دراڑ پڑ چکی ہے عمران خان کے درمیان اور آرمی چیف کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور حکومت کے درمیان, تو اس سے بہتر کون سا ماحول ہو سکتا ہے ٹو کال فار اے فریش الیکشن. اگر عمران خان صاحب میں اتنی سی بھی جمہوری روایت کی عزت ہو تو وہ اس وقت ڈیزالو کریں اسمبلیز اور کال فار اے فریش الیکشن. دیکھیں کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں کہ نہیں. یہی تقاضا ہے ایک آئینی جمہوری ریاست کا. مگر ظاہر ہے ویسے تو نہیں ہے, یہاں تو ریگنگ بھی ہوتی ہے اور پھر اگلے 10 سال کی پلاننگ بھی ہوتی ہے اور آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں دن رات. تو میرا خیال ہے عوام تو یہی سمجھتی ہے کہ اب, اور عوام اور پرسیپشن بھی یہی ہے کہ اب کتنی دیر تک گاڑی چلائیں گے, یہ گاڑی تو چل نہیں رہی ہے, تو اب کسی نہ کسی سٹیج پہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا, یا عوام کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے یا رینجرز کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, یا بغاوت ہو جائے گی نون لیگ پی ٹی آئی کے اندر, تو کچھ نہ کچھ تو ہو گئی. بیکاز یہ جو ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے, یہ بیچارے اب اپنی کنسٹیٹیوئنسیز میں بھی نہیں جا سکتے, اتنی ان کی بے عزتی ہو رہی ہے اور دن رات گالیاں پڑ رہی ہیں ان کو. تو ظاہر ہے وہ سارے اپنے فیوچر کا سوچتے ہیں, اور ان میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ آج ہمیں نون لیگ کانٹیکٹ کرے ہمیں اور کہے کہ الیکشن میں ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں, آپ ہمارے ٹکٹ سے لڑیں. تو آدھی پی ٹی آئی تو بھاگ جائے گی. آدھی پی ٹی آئی تو خیر ویسے بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے آئی تھی تو وہ تو واپس بھاگ جائے گی وہاں. تو ایسے نہیں کہ تو یہ کسی سٹیج پہ بھی کوئی چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے, اور وہ چھوٹی سی چیز جو ہے وہ کب ہوگی کیسے ہوگی وہ تو دیکھنے والی بات ہے. مگر ماحول تیار بیٹھا ہے, جس کا نا کھچڑی پکی. تو اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جی کہ ایک طرف لانگ مارچ, لوہا گرم ہے, کھچڑی پکی ہے, اور تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں یہ الیکشن ہی ہے, آپ سمجھے الیکشن کی تیاری ہے. یہ لانگ مارچ جو ہے یہ سمجھے الیکشن کی تیاری ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں چیزوں میں. گورنمنٹ کو اتارنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نئی گورنمنٹ آئے 2 سال کے لیے. گورنمنٹ کو اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلی 3 ماہ کے اندر اندر نئی الیکشن ہو اور پھر لوگ آئیں. تو یہ آپ سمجھے کہ یہ الیکشن کیمپین ہی ایک چل رہی ہے جس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو بدنام کرنا. کیا اپوزیشن جماعتیں لانگ مارچ کا رسک لیں گی آپ کے خیال؟ تو کیا رسک ہے؟ کوئی رسک نہیں ہے عائشہ. پتہ نہیں تمہیں کیسے رسک نظر آ رہی ہے. تمہارا کیا خیال ہے مولانا گئے تھے اور واپس آ گئے اور ان کا کوئی سپورٹ بیس پہ کمی ہو گئی ہے؟ وہ کوئی کام ان کو اہمیت مل گئی ہے؟ وہ گئے تھے, وہ نہیں کامیاب ہوئے, وہ واپس آ گئے, انہوں نے واپس ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بیٹھ کے نئے پلانز بنائے ہیں, وہ بالکل برقرار ہیں. اسی طریقے کے ساتھ 2 بیانیے چل رہے ہیں نون لیگ کے. اسی طریقے کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ چیز چلتی رہتی ہے. اس میں اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز نہیں ہوتے. لانگ ٹرم امپلیکیشنز صرف اس کے ہیں کہ عمران خان بڑا ان پاپولر ہو چکا ہے, ووٹ اس کا نہیں رہا, اگلی الیکشن جب بھی ہوگی اس کو کچھ نہیں ملے گا, اور اگر ریگ کرنے کی کوشش کرے گا تو بہت سے مسائل بن جائیں گے. اب اس کے اوپر آگے بات چلنی ہے. تو یہ لانگ مارچ کریں گے, جائیں گے وہاں. اب آپ کو کیا پتا لانگ مارچ کے دوران کیا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے گملہ بھی نہ ٹوٹے, ہو سکتا ہے وہاں کوئی کوتاہی ہو جائے پولیس سے یا کسی اور سے, اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں اور ڈیڈ باڈیز نظر آ جائیں آپ کو. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بعد کوئی یہ گورنمنٹ بچتی ہے؟
تو یہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں لانگ مارچ کے دوران. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں جائیں کچھ بھی نہ ہو, یہ وہاں جائیں جا کے دھندنائیں, یہ کریں وہ کریں, اس کے بعد جیسے مولانا واپس آئے تھے یہ واپس آ جائیں, پھر پارلیمنٹ کے اندر لڑائی جھگڑے کریں, پھر جلسے جلوس کریں. تو یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ اسے کہتے ہیں سیاسی گرمیاں. یہ لانگ مارچ از اے ایلیمنٹ آف سیاسی گرمیاں. اس ضروری نہیں ہے اس کے بعد گورنمنٹ گر جائے گی, مگر یہ ایک طریقہ ہے آگے بڑھنے کا کہ شاید کچھ اس کے ساتھ بھی کچھ ہو جائے. تو حرکت میں آنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ہاں, کیپ دی آئرن ہاٹ, کوئی نہ کچھ کرتے رہے تاکہ کہیں نہ یہ گورنمنٹ سے کوئی غلطی ہو جائے, گورنمنٹ سے کوئی غلطی ہو جائے جس کے ساتھ جو ہے نا سارا کچھ ہی پھٹ پڑے. لیکن ایک بات پہ سیٹھی صاحب آپ کا اور فواد چودھری صاحب کا اتفاق نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ گرما گرمی, سیاسی گرما گرمی ہے, بڑی ضروری ہوتی ہے. فواد چودھری صاحب بھی اسے ونٹر ایکٹیویٹی آف اپوزیشن قرار دے رہے ہیں. اچھا, آپ دوسرا سوال شامل کرتے ہیں, وہ ذرا پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز کے اوپر ہے. السلام علیکم سیٹھی صاحب. سر میرا نام باسط ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے اب کے پی کے اور سندھ میں جلسے کر رہے ہیں, تو یہ جلسے کس کے خلاف ہیں, اس کا کیا آبجیکٹیو ہے, اور کیا یہ کوئی الیکشن کیمپین چل رہی ہے؟ ہاں, کس سے ٹارگٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی, کیوں جلسے کر رہی ہے سیٹھی صاحب؟ کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہی, وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. ان کے خلاف اتنا کچھ, اتنے محاذ بن چکے ہیں اور ان کی کارکردگی اتنی بری ہے. اب عمران خان کھڑے ہو کے وہاں 20 منٹ کا لیکچر دیتے ہیں آپ کو نیشنل حک اپ کے اوپر کہ یہاں تو مہنگائی آئی کوئی نہیں, آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں, کس چیز کے لیے آپ گھبرا رہے ہیں, دنیا کا حال دیکھیں, ہم تو بہت اچھے سچویشن میں ہیں. تو وہ اپنی عوام کو بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے کہ آپ کیوں فکر کر رہے ہیں, جب ہم ہیں تو کیا غم ہے, اور ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ میں اپنے دوستوں کو اور ساتھیوں کو اور اپنے کابینہ کے منسٹر کو جھڑکے دی ہیں کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بتاتے نہیں ہیں عوام کو, آپ میں ہی رہ گیا ہوں جو سارا وقت بتاتا رہتا ہوں, آپ تو کھڑے ہوتے نہیں ہیں, اکٹھے نہیں ہو کے بات کرتے, آپ ڈیفینڈ کریں گورنمنٹ کو. تو وہ پھر ایک دو لوگ ہیں وہ اٹھ کے وہ شروع ہو جاتے ہیں بیچارے, پھر ان کی پٹائی ہو جاتی. تو اب وہ پارٹی کو بھی کہا کہ اٹھو یار, جاؤ کچھ جلسے جلوس کرو, لوگوں کے ساتھ رابطہ کرو, ان کو سمجھاؤ کہ ہم بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے, فکر کی بات نہیں ہے. یہ وہ ہو رہا ہے. اور کیونکہ ان کو بھی پتہ چل گیا نا کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو الیکشن آ گئی, پھر کیا کریں گے, یا خود ڈیزالو کرنی پڑ گئی, یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا, یا اور کوئی حادثہ ہو گیا. میں ادھر نہیں جانا چاہتا کس قسم کے حادثے ہو سکتے ہیں, پھر لوگ کہیں گے پتہ نہیں میں دانے ڈال رہا ہوں. نہیں, بٹ بات یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرینکلی اس قسم کی سچویشن پچھلے 3 سال میں نہیں ہوئی جس قسم کی اس وقت ٹینشن ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ, اور جس قسم کے عوام میں جو غصہ ہے, اور جو جس قسم کا گھیراؤ ہوا ہے پاکستان کا. سم تھنگ ہیز ٹو گیو. یہ سلسلہ چل نہیں سکتا, اگر چلے گا تو اور بہت نقصان ہوگا. اس لیے کسی نہ کسی اسٹیج پہ سم تھنگ ول بریک اینڈ سم تھنگ ول ہیپن. اب وہ کیا ہے وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر. تو یہ اسی لیے سب تیاریوں میں بیٹھے ہیں, ان سے انتظار میں بیٹھے ہیں, اشاروں میں بیٹھے ہیں کہ اے ہویا تو دوڑیں گے, کریں گے, وہ کریں گے. جہانگیر ترین صاحب سلام بھیج رہے ہیں, ادھر بھیج رہے ہیں, ادھر بھیج رہے ہیں. سلام کا مطلب آپ کو پتہ ہے آج کل کیا ہوتا ہے, کہیں سلام بھیج دیا, ادھر کر دیا, وہ آپ سمجھتے. تو یہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں جی, کچھ ہوا تو اگ گئے. سیٹھی صاحب آپ کو بڑا پتہ ہے ویسے سلام کا, وہی موجود ہیں, آپ کو تو پتہ چل رہا ہوگا ہواؤں کا رخ کس طرف ہے. کب آ رہے ہیں آپ واپس سیٹھی صاحب لندن سے؟ آپ زیادہ چلاکیاں نہ کریں. میں ضرور یہاں بیٹھا ہوں, مگر آپ کیوں اشارے کر رہی ہیں جو میں نہیں کہہ رہا, آپ کیوں میرے منہ سے کہلوانا چاہ رہی ہیں؟ جو نقشہ آپ وہاں بیٹھ کر کھینچ رہے ہیں پاکستانی سیاست کا سیٹھی صاحب, وہ یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے. ہمارے وزیر اعظم نے آج ہی یہ فرمایا ہے کہ انسان کا ایمان کا تب پتہ چلتا ہے جب اس پر آزمائش آتی ہے. تو خان صاحب کی بھی شاید کوئی آزمائش منتظر ہو. بہرحال سیاست ہماری ایک عرصے سے ایک دائرے میں گھوم رہی ہے اور بار بار وہی سلسلہ ریپیٹ ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ مختلف ہوگا, اور اگر ہوگا تو وہ کون کرے گا. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر ہے سیٹھی صاحب کے سامنے, آپ اپنا سوال رکھیے اور ہم تک اپنا فیڈ بیک بھی پہنچائیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.